माविया खुजली की बीमारी से मरा था, मोटापे से मरा था, उसका शहादत से क्या लेना देना। आखिर क्या हो गया इनको, कहाँ चले गए, किधर चले गए, कब इनकी घर वापसी हो। तो उम्मत को ये धोखा ना दें। आप देवबंद कहें तो हम देवबंद आएंगे, आप नदवा कहें तो हम नदवा आएंगे। बाल इतने लंबे लंबे औरतों जैसे बाल रखने की कोशिश करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअन व अमलन सालिहा। रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअन व अमलन सालिहा। रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअन व अमलन सालिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन फ़ी आखिरी कलामिना। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, नाज़रीन इज़ाम, नौजवानान इस्लाम, बुज़ुर्गान दीन व मिल्लत और पर्दा नशीन ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे बहुत ही दुख के साथ, अफसोस के साथ, रंज व गम के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अभी आज से चंद साल पहले हमारे एक बहुत ही बड़े मुक़्तदा, रहबर, रहनुमा, क़ाइद और इल्मी दुनिया में बहुत बड़ी शोहरत रखने वाले और तकरीरी मैदान में बहुत ही मशहूर व मारूफ़ नाम हज़रत मौलाना सलमान हुसैनी नदवी साहब दामत बरकातुहुम, अब तक ज़माना माज़ी में ये हमारे रहबर भी थे, मुक़्तदा भी थे, उस्ताद भी थे, सब कुछ थे। लेकिन बहुत ही दुख और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हज़रत की जो अज़मत, हज़रत की जो इज़्ज़त, हज़रत का जो अदब अब तक हमारे दिलो दिमाग में था, अब शायद वो अदब नहीं रहा, शायद वो इज़्ज़त हज़रत की बाक़ी नहीं रही, शायद हज़रत का वो मकाम जो हम तमाम मद्दाह के दिलों में था, अब शायद वो बाक़ी नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि जनाब मौलाना सलमान साहब अहले सुन्नत वल जमात से बहुत दूर जा चुके हैं और जनाब हज़रत मौलाना सलमान साहब अपने नज़रियात और अपने ख़यालात और उनकी जो तकरीरें हैं और अब की जो तहरीरें हैं कुछ इस तरह से है कि बहुत ही दुख और अफसोस, रंज होता है कि आखिर क्या हो गया हज़रत को, कहाँ चले गए हज़रत, किस गुमराही की दलदल और घाटी में हज़रत फंसते चले जा रहे हैं। इसका बड़ा हमें दुख और अफसोस है। अभी 2-4 दिन कबल की बात है कि जनाब सलमान साहब अजमेर गए थे। बहरहाल अजमेर जाना ये कोई ऐब की बात नहीं है, आपको जहाँ जाने का मन करता है जाए, लेकिन एक पसे मंज़र है और एक ख़ास मकसद है। जनाब सलमान साहब अजमेर जाते हैं और वहाँ जाने के बाद जनाब सलमान साहब को पगड़ी और दस्तार बांधी जाती है। ये एहसास बारगाह गरीब नवाज से आपके ने जो पोशा हैं, वकालत कर रहे हैं अहले बैत की, तो ये दस्तार गरीब नवाज के मज़ार की जानिब। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ठीक हो गया? जी जी, हाँ तो बांधना। जी हाँ जी। तो ठीक निकाल दूँ आपका? जी हाँ जी। तो थोड़ा निकलना चाहिए।
میں خاص طور پر ہاں جی ماشاء اللہ یہ فوٹو تو لی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر قواکم اللہ وبارک اللہ فیکم وتقبل اللہ خدمتکم جزاکم اللہ خیرا. کون پگڑی باندھتا ہے، کون دستار باندھتا ہے. سلمان صاحب کس سے ملاقات کرتے ہیں، کس سے گلے ملتے ہیں، کس کے ہاتھوں سے اپنے سر پر دستار بندھواتے ہیں اور کن کے ہاتھوں سے اپنے گلے میں ہار لٹکواتے ہیں. بڑا دکھ اور افسوس ہوا اس منظر کو دیکھ کر. آخر کیا ہو گیا ان کو؟ کہاں چلے گئے؟ کدھر چلے گئے؟ کب ان کی گھر واپسی ہوگی؟ اللہ کب ان کو ہدایت دیں گے؟ وہ اجمیر میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے سرور چشتی. یہ اپنے آپ کو سادات کہتا ہے. یہ اپنے آپ کو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی نور اللہ مرقدہ کا جانشی اور آپ کے خاندان سے بتلاتا ہے. بہرحال ہمیں اس سے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. آپ کا نسب آپ کو مبارک ہو. آپ اگر حقیقت میں سادات میں سے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتلانا چاہتا ہوں. یہ سرور چشتی جو اجمیر میں رہتا ہے، اپنے آپ کو سجادہ نشی اجمیر کا بتلاتا ہے، یہ گستاخ صحابہ ہے. بہت پہلے کبھی اس نے یہ کہا تھا کہ معاویہ کھجلی کی بیماری سے مرا تھا، موٹاپے کی وجہ سے مرا تھا، اس کا شہادت سے کیا لینا دینا. آپ کو پتہ ہے معاویہ کھجلی کی بیماری سے مرا تھا، موٹاپے سے مرا تھا، اس کا شہادت سے کیا لینا دینا. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. اس کی زبان پہ تالا کیوں نہیں لگ گیا؟ اس کی اتنی ہمت کیسے ہو گئی کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرے اور کہتا ہے کہ معاویہ کھجلی کی بیماری سے مرا تھا. معاویہ کھجلی کی بیماری سے مرا تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. حضرت معاویہ کے نام کے شروع میں حضرت بھی نہیں، نام کے بعد رضی اللہ عنہ بھی نہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو یہ دعا دی ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، ہدایت یافتہ بھی بنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ہدایت دینے والے یعنی ہدایت کا سبب بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں، اور یہ نالائق سرور چشتی کہتا ہے کہ معاویہ کھجلی کی بیماری سے مرا، موٹاپے کی وجہ سے مرا، اس کا شہادت سے کیا لینا دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت دے. اب دکھ اور افسوس مزید اس پر ہے کہ جناب سلمان صاحب جو کبھی دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بڑے استاذ تھے، درس بڑا مقبول ہوتا تھا، تقریر مقبول تھی، اب یہ جناب سلمان صاحب یہ گستاخ صحابہ سرور چشتی سے ملتے ہیں اور ان سے دستار بندھواتے ہیں. جی تو باندھنا جی ہاں جی بہت دکھ ہوا اس منظر کو دیکھ کر. کہاں چلے گئے حضرت؟ کیا ہو گیا حضرت کو؟ کس کی نظر لگ گئی حضرت کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کب انہیں ہدایت دیں گے؟ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جناب سلمان صاحب کو ہدایت دے دے. اللہ ہم سب کو ایمان پر باقی فرما اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما. بہرحال یہ سرور چشتی کہتا ہے کہ معاویہ کون ہے؟ یہ ہندا کا بیٹا ہے. کون ہے ہندا؟ جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا. معاویہ کون ہے؟ ابو سفیان کا بیٹا. کون ابو سفیان؟ جس نے فتح مکہ کے موقع سے خوف سے ایمان لایا. یہ کہ معاویہ کون ہے آپ لوگ جانتے ہیں؟ یہ ہندا کا بیٹا ہے. کون ہندا؟ جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا. ابو سفیان کا بیٹا ہے. کون ابو سفیان؟ جس نے فتح مکہ کے بعد اسلام خوف سے قبول کیا. کیسے کیسے جملے استعمال کرتا یہ سرور چشتی. اس کو ڈر نہیں لگتا؟ پھر اپنے آپ کو سادات میں سے بتلاتا ہے. اور الحمدللہ ہم دونوں سادات ہیں.
بات یہ ہے اس کے چہرے کو اگر آپ دیکھیں گے نہ چہرے پر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اپنے آپ کو اہل بیت بتلاتا ہے کہ ہم اہل بیت کے وکیل ہیں، اور نبی کی سنت سے اسے نفرت ہے، نبی کی سنت سے اسے چڑ ہے. اپنی داڑھی پر نبی کی سنت کو رکھنا یہ پسند نہیں کرتا، اور کہتا ہے کہ میں اہل بیت میں سے ہوں، میں سادات میں سے ہوں. اور یہ کہتا ہے کون؟ ابو سفیان، جو فتح مکے کے موقع سے خوف سے ایمان لایا. یعنی اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخی کی، اس نے ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں گستاخی کی، اس نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی. اب میں کہتا ہوں کہ کون معاویہ؟ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صالح ہوتے ہیں، امت کے یہ ماما ہوتے ہیں. ہمارا ایمانی تقاضا ہے کسی بھی صحابہ کی شان میں کوئی بھی گستاخی کرے گا ہم اسے برداشت نہیں کریں گے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تمام کے اسلامی ماما ہوتے ہیں، لیکن بڑا دکھ ہوا، افسوس ہوا، جناب سلمان صاحب ان سے ملتے ہیں، اور جناب سلمان صاحب وہ جو ایک منظر ہے، جناب سلمان صاحب بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، یہ سرور چشتی بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک اور داڑھی منڈا رہتا ہے، بال اتنے لمبے لمبے، عورتوں جیسے بال رکھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ کمبخت کہتا ہے خود تو داڑھی منڈا ہے، داڑھی رکھتا نہیں ہے، نبی کی سنت سے نفرت ہے، نبی کی سنت کو اپناتا نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ہماری اور ہم خانقاہ والوں کی حمایت ان کے ساتھ رہے گی. اس پر جناب سلمان صاحب اپنی منڈی کو اس حساب سے ہلاتے ہیں جیسے جیسے اس کے جملے ہوتے ہیں، اور جملے کے جو نشیب و فراز ہیں اسی نشیب و فراز کے اعتبار سے جناب سلمان صاحب کی منڈی اور ان کی گردن ہلتی ہے. ہماری ہم خانقاہ والوں کی حمایت ان کے ساتھ رہے گی. آج ہماری حمایت پوری طریقے سے قبلہ سید سلمان ندوی صاحب کے ساتھ ہے. کہاں چلے گئے مولانا، کہاں چلے گئے؟ آپ کا مقام یہ تھا کہ آپ علماء کے بیچ ہوتے، آپ کا مقام یہ تھا کہ آپ علماء کے بیچ اپنی رائے رکھ سکتے تھے، آپ کا مقام یہ تھا کہ علماء کے بیچ آپ کی تقریر ہوتی تھی، آپ کا مقام یہ تھا کہ آپ مقرر ہوتے، آپ اسٹیج پر جلوہ افروز ہوتے، اور ہزاروں علماء آپ کے سامعین ہوتے، ہزاروں علماء آپ کی تقریر کو سن کر اپنی آخرت کو سنوارتے. افسوس، صد افسوس، کہاں چلے گئے مولانا؟ آپ کدھر چلے گئے؟ اللہ آپ کو ہدایت دے اور ہم تمام کو ہدایت پر باقی اور جمائے رکھے. اور وہ سرور چشتی کے بغل میں کھڑا ہو کر کے یہ داڑھی منڈا شخص کہتا ہے کہ ہم ان کی آواز کو دبنے نہیں دیں گے، ہم ان کی آواز کو دبنے نہیں دیں گے، ہم ذرہ برابر دبنے نہیں دیں گے. اور کن کی آواز کو؟ جناب سلمان صاحب کی آواز کو. سلمان صاحب کی کون سی آواز؟ وہ آواز جو سلمان صاحب جس کو ان جملوں سے ادا کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ گول کر گئے، درباری مولوی تھے، سرکاری مولوی تھے، اور حکام سے ڈرنے والے مولوی تھے، علم کے ایک حصے کو انہوں نے چھپا دیا. ہم ان کی آواز کو دبنے نہیں دیں گے. جناب سلمان صاحب کی کون سی آواز کو دبنے نہیں دیں گے؟ وہ آواز جن آواز کو جناب سلمان صاحب نے اپنے جملے کا جامہ یہ پہنایا کہ امیر معاویہ باغی تھا، طاغی تھا، ظالم تھا، اور حکومت کا لالچی انسان تھا. یہ آواز. افسوس جناب سلمان صاحب، آپ نے کیا کیا بک کر، کیا کیا زہر اگل کر کے امت میں ایک انتشار پیدا کیا، اور اپنے آپ کو گمراہی کے کس مرحلے تک پہنچا دیا آپ نے، اور کن کن لوگوں سے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے. اور یہ کہتا ہے کہ آپ دیوبند کہیں تو ہم دیوبند آئیں گے، ندوہ کہیں ہم ندوہ آئیں گے. قرآن اور حدیث کی نصوص سے اس بات کو ثابت کریں گے کہ اہل سنت کا یہی موقف ہے. آپ دیوبند کہیں تو ہم دیوبند آئیں گے، آپ ندوہ کہیں تو ہم ندوہ آئیں گے. قرآن کی اور حدیث کی نصوص سے اس بات کو ثابت کریں گے کہ یہ اہل سنت کا یہی موقف ہے. یعنی جناب سلمان صاحب جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اور یہ خود یہ سب کے سب گستاخ صحابہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اسی کا یہ لوگ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں اور اسی پر بحث کرنا چاہتے ہیں. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جسے اہل سنت کا موقف کہتے ہیں وہ علماء کی اپنی رائے ہے، اور علماء کی رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. آپ جسے مذہبی اہل سنت کہتے ہیں
وہ علماء کی اپنی رائے ہے اور علماء کی رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ جناب والا اس وقت جو موضوع چھڑا ہوا ہے وہ ہے تمام صحابہ معیار حق ہیں، تمام صحابہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں، تمام صحابہ قابل عزت ہیں، تمام صحابہ قابل تکریم ہیں، تمام صحابہ قابل فخر ہیں۔ کسی ایک صحابی پر تبرہ نہیں کیا جائے گا، کسی ایک صحابی کی شان میں گستاخی نہیں کی جائے گی۔ اب اگر علماء اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی صحابہ کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہوگی، تو تم اس بات کو کہتے ہو کہ یہ علماء کی اپنی رائے ہے۔ افسوس ان کو علم، یہ سارے کے سارے علم کے میدان میں گونگے اور بہرے ہیں، محروم ہیں یہ لوگ علم سے، اور جیسی تیسی باتیں بکے چلے جا رہے ہیں، صحابہ کی شان میں گستاخی کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ بندہ کہتا ہے کہ آپ امت کو دھوکہ دینا بند کریں اور سامنے آئیں اور سچ بات کہیں۔ آپ امت کو دھوکہ دینا بند کریے اور سامنے آ کے سچ بات کہیے، نہیں کہہ سکتے تو چپ چاپ بیٹھ جائیے۔ میرے بھائی، کون عالم امت کو دھوکہ دے رہا ہے؟ بھائی صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کو ایک ادنا سا مسلمان بھی برداشت نہیں کرے گا۔ اگر اس پر دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آ جائے یا اگر کوئی عالم اس پر نکیر کر دے تو یہ دھوکہ دینا ہوا۔ افسوس صد افسوس، کس طرح سے امت کو بہکایا اور گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ایک تیسرا وہیں گستاخ صحابہ وہ کہتا ہے کہ جناب سلمان صاحب نے جو تحریک چلائی ہے، ہم اس تحریک کی داد ستائش پیش کرتے ہیں۔ اس پر جناب سلمان صاحب کی جو منڈی ہے وہ اس طرح سے حرکت میں رہتی ہے جیسے اس صاحب کے وہ جملے ہیں، اور جملے کے جو نشیب و فراز ہیں اسی نشیب و فراز کے اعتبار سے حضرت کی منڈی بھی حرکت کرتی ہے۔ اور ہم ان کے ساتھ ہماتن ہیں، اور جو انہوں نے تحریک روا کی ہے ناسبیت و خارجیت کے قلعہ کما میں، ہم اس کی داد ستائش ان کو پیش کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے تحریک روا کی ہے یہ کوئی تحریک اس صدی کی یا اس سے پہلی صدی کی نہیں ہے، یہ خود مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے روا کی تھی، اور آپ اسی سنت پر چلتے ہوئے ایک باغی گروہ کے خلاف اس کی نقاب کشائی عوام کے سامنے، اور بالخصوص عوام اہل سنت، اور بالخصوص ان میں بھی وہ لوگ جو سنیت کے ٹھیکیدار ہیں اور سنت کے ٹھیکیدار ہیں، ان کے سامنے پیش کی ہے۔ ہاں بات یہ ہے کہ جب اس زمانے کے لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھی تھی تو انہوں نے تلواریں نکال لی تھیں، تو اس زمانے کے مولوی ملا اور علماء کے پیٹ میں مروڑ اٹھی انہوں نے قلم نکال لی ہیں۔ کوئی فرق نہیں ہے اس زمانے کے ناسبیوں اور باغیوں میں اور اس زمانے کے ان فتویٰ زد اور فتویٰ باز بلاؤں۔ ہم کہاں چلے گئے مولانا، کہاں چلے گئے؟ اچھا، اور یہ سلمان صاحب کیا کیا بک دیے اور کیا کیا کہتے ہیں؟ یہ سلمان صاحب کہتے ہیں، یہ ان کے بارے میں، کن کے بارے میں؟ ابھی جو میں بتایا، یہ سرور چشتی گستاخ صحابہ، حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے والا، اور اس کے جو دو چار چیلے چپاٹے ہیں، ان کے بارے میں یہ سلمان صاحب کہتے ہیں کہ صحیح معنی میں سنت کے اعلان کی دولت نعمت اللہ نے انہی کو دی ہے، اور صحیح معنی میں سنت کے اعلان کی بھی یہ نعمت اور دولت ہے۔ بس اگر یہ لوگ سنت، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کو یہ توفیق دیتے کہ یہ سنت کا پرچار کرے، سنت کو عام کرے، تو سب سے پہلے خود اپنے آپ پر یہ جو داڑھی والی خوبصورت تمام انبیاء کی جو یہ سنت ہے، اس سنت کو پہلے خود یہ رکھتا سرور چشتی گستاخ صحابہ۔ سرور چشتی خود مکمل داڑھی نہیں رکھتا، اور اس کے بغل میں کھڑا وہ فیضان میں کیا نام ہے، داڑھی منڈا، یہ داڑھی کٹو، یہ خود سنت پر عمل نہیں کرتا تو دوسرے کو کیا سنت کی تعلیم دے گا؟ سلمان صاحب کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ مزید سلمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ دولت ملی ہے، قرآن و حدیث، سنت اور سیرت کے صحیح معنی میں وارث یہی لوگ ہیں جو خواجگان کے وارث ہیں، جو ان کی بات کو لوگوں کی طرف منتقل کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن اور حدیث اور سنت اور سیرت کے صحیح معنی میں وارث وہی ہیں جو ان خواجگان کے وارث ہیں، اور جو ان کی بات کو لوگوں تک منتقل کر رہے ہیں، ان کے مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں اگر تھوڑا سا اس کو واضح الفاظوں میں کہوں یا بالفاظ دیگر کہوں تو جناب سلمان صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث، سنت اور سیرت کے صحیح معنی میں یہی سرور چشتی اور ان جیسے لوگ وارث ہیں۔ افسوس کی بات
اگر قرآن و حدیث سنت و سیرت کے صحیح معنی میں یہی لوگ وارث ہوتے اور اس پر خود عمل کرتے، دوسروں کو عمل کرنے کی ترغیب و تعلیم دیتے، تو سب سے پہلے خود داڑھی رکھ لیتے۔ کیسے سعادات ہیں جو نبی کی سنت سے ان کو نفرت ہے، نبی کی سنت اپنے چہرے میں رکھنا نہیں چاہتے۔ اچھا، جناب سلمان صاحب مزید یہ کہتے ہیں کہ وہ سلمان صاحب کی ان تمام بہکی باتوں پر یہ گستاخ صحابہ یعنی سرور چشتی اور ان جیسے وہ جو اگل بغل میں ہوتے ہیں یہ ان کی تائید کرتے ہیں، تو اس پر جناب سلمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ کی اس تائید سے امت کا بڑا طبقہ انشاءاللہ اس حق کو پہچانے گا، اور آپ کی اس تائید سے امید ہے کہ امت کا بڑا طبقہ انشاءاللہ اس حق کو پہچانے گا۔ اللہم آمین۔ کون سے حق کو جناب مولانا سلمان صاحب؟ اسی حق کو جس کو آپ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ باغی ہیں، ظالم ہیں، منافق ہیں، اسی حق کو جس کو آپ کہتے ہیں ابو ہریرہ حدیث کے ایک حصے کو گول کر گئے، درباری مولوی اور سرکاری عالم، یہ سب جملے آپ کے ہیں، صحابہ کی شان میں گستاخی آپ نے کی اور آپ کے ساتھ یہ لوگ بھی گستاخی کرتے جا رہے ہیں، آپ سے پہلے بھی یہ لوگ گستاخی کیے، اس حق کو امت پہچانے کی۔ جناب سلمان صاحب یہ بھی کہتے ہیں جب یہ سرور چشتی کی مجلس میں تھے اور اپنی چند ترتیبات، تالیفات، تصنیفات، یہ جتنی بھی ان کی کتابیں تھیں یہ سب کے سب ان کو پیش کرتے ہیں سرور چشتی کو، اور اس کے بعد کچھ باتیں ہوتی ہیں اس پر جناب سلمان صاحب کہتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے لیے جملہ استعمال کرتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہ تو میں نے ایک قرآن کا نسخہ بھی طبع کیا تھا کچھ تفصیلات کے ساتھ، اور یہ آخری وحی میرا ترجمہ ہے، اور یہ قرآن کی ترتیب نزولی جس پر بھی اعتراض کیے نادانوں نے، جی ہاں، اور یہ ہمارا یہ انتخاب تفاسیر 6 جلدوں میں ہے، 4 تفسیروں سے میں نے انتخاب تیار کیا ہے۔ یہ ہماری حدیث پر، ارے ہاں نہیں آپ ادھر لے لیں، یہ ہماری حدیث پر کتابیں ہیں، کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الطہارہ، مشعال المصابیح، مشکات کی شرح، ابھی تک 12 جلدیں ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ 10-12 جلدیں اور ہوں گی۔ یہ جناب حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی کے مختصر حالات۔ یہ تبویب القرآن، قرآن کو ابواب پر منقسم کیا وہ ہے، جن میں سر فہرست حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی حسینی رضی اللہ عنہ و ارضاہ ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا بھائی، مسلمان کا چھوٹا سے چھوٹا بچہ اور مکتب کا ادنا سے ادنا طالب علم جانتا ہے اگر رضی اللہ عنہم بولا جائے اس سے مراد صحابہ کرام ہوتے ہیں، تو آپ نے رضی اللہ عنہم کا صیغہ ایک ولی کے لیے استعمال کیا، رضی اللہ تو یہ تو کہا ہی، ایک قدم اور بڑھ کر کے علیہ الصلاۃ والسلام کا جملہ استعمال فرمایا۔ جو اللہ تعالیٰ نے کام لیا ہے حضرت معین الدین رحمۃ اللہ علیہ سے، بلکہ حضرت معین الدین علیہ السلام سے، یہ آل بیت ہے، آل بیت ہے، اور آل بیت کے لیے ہمارے بڑے بڑے علماء نے، جن میں امام بخاری بھی ہیں، حضرت فاطمہ علیہ السلام لکھتے ہیں، اور اسی طرح حضرت علی کے لیے، حضرت حسن کے لیے، حضرت حسین کے لیے علیہم السلام کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ ہر انسان، امت کا ایک ایک فرد اس بات کو جانتا ہے کہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ جناب سلمان صاحب کہاں چلے گئے؟ رضی اللہ عنہم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، علیہ السلام کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے لیے بخاری کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ افسوس اس پر ہے کہ آپ جمہور سے ہٹ کیوں جا رہے ہیں، جمہور علماء سے کیوں ہٹ رہے ہیں، جمہور امت سے آپ کیوں ہٹ رہے ہیں؟ مجھے تو ڈر یہ لگتا ہے کہ وہ حدیث مجھے یاد آتی، من شذ شذ فی النار، اللہ تبارک و تعالی حضرت کی بھی میری بھی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے کہ جو جماعت سے کٹے وہ کٹ کر جہنم میں جاتا ہے۔ کہ ایسا تو نہیں ہو رہا ہے؟ رضی اللہ عنہم کا صیغہ، علیہ السلام کا صیغہ، اور یہ جتنے بھی گستاخ صحابہ ہیں، اور جناب سلمان صاحب کے ساتھ کھڑے رہتے، یہ سرور چشتی، اور یہ سرور چشتی کے بغل میں ایک اور گستاخ صحابہ، اس کے بغل میں ایک اور گستاخ صحابہ، یہ سب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین علیہ السلام کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں۔ ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی کنڈوں کی نیاز دلواتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کو ممبر پہ سے گالیاں بکواتا تھا،
حضرت امام حسن علیہ السلام کی یہ خود مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے روا کی تھی۔ تمام کے تمام صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ تمام کے تمام صحابہ اللہ نے ان کے لیے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون، تمام کے تمام صحابہ کامیاب ہیں، فائز ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ لیکن جناب سلمان صاحب کچھ ایسے جملے چند صحابہ کے لیے، اور صحابہ تو دور، ابھی تو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں کہ جو جملے صرف انبیاء علیہ السلام کے لیے یا صحابہ کے لیے استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ نے علیہ السلام کا صیغہ خواجہ اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے استعمال کیا تو آپ کافر نہیں، یہ بات نہیں ہے، کفر اس سے نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو آپ جملے استعمال کر رہے ہیں یہ اہل تشیع کا شیوا ہے، یہ اہل خوارج کا شیوا ہے۔ تو یہ کچھ اس طرح کی باتیں ہیں جس سے بڑا دکھ اور بڑا افسوس ہوا۔ اس لیے میں آپ کو بھی، اپنے آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ قرآن پاک کی یہ آیت، یہ دعا، ہر دعا میں اللہ سے مانگا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے اللہ میرے دل کو ہدایت مل جانے کے بعد، اے اللہ جب مجھے آپ نے ہدایت دے دی، مجھے ایمان والا بنایا، مجھے قرآن والا بنایا، مجھے نبی کا ماننے والا بنایا، مسجد میں نماز پڑھنے والا بنایا، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ مجھے اسی ہدایت پر جمائے رکھنا۔ یہ دعا آپ بھی اپنے لیے، میرے لیے، سب کے لیے کریں، اور جناب سلمان صاحب کے لیے بھی کریں، اور یہ سرور چشتی ان کے لیے بھی کریں۔ یہ سب کے سب گمراہ ہو چکے ہیں۔ اور میں دارالعلوم دیوبند کے حالیہ فتوے کے مطابق میں چند باتیں آپ تمام حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سرور چشتی اور ان جیسے تمام لوگ، چاہے وہ سلمان ندوی صاحب ہو یا جو بھی ہو صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے بدعتی ہو، ان تمام حضرات کے تعلق سے میں امت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان جیسے جتنے بھی حضرات اور جتنے بھی لوگ ہیں، اگر ان کے انتظام اور نگرانی میں کوئی مدرسہ چلتا ہو تو آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو ان کے مدرسے میں تعلیم کے لیے ہرگز نہ بھیجیں۔ ان کے مدرسوں میں اپنے بچے اور بچیوں کو تعلیم کے لیے بھیجنا ناجائز ہے، درست نہیں ہے۔ دوسری درخواست میں آپ سے یہ کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے ان جیسے جتنے بھی شخص ہیں، جناب سلمان صاحب جب تک یہ اپنے اس خیالات پر اور اپنے ان باطل نظریات پر قائم ڈٹے رہتے ہیں، اور یہ سرور چشتی، ان جیسے جتنے بھی لوگ ہیں، ان تمام حضرات کو اپنا مقتدی ماننا، ان جیسے لوگوں کو کسی دینی منصب پر فائز کرنا، اور ان جیسے حضرات کی تقریر سننا، تحریر پڑھنا اور دروس میں شریک ہونا، نہ صرف یہ کہ یہ ناجائز ہے بلکہ ایمان کے لیے سخت خطرہ ہے، بڑی وارننگ ہے۔ اس لیے ان جیسے حضرات کی نہ تقریر سنیں، نہ تحریر پڑھیں، نہ ان کے دروس میں شرکت کریں، اور نہ ہی ان جیسے لوگوں کو اپنا مقتدی اور رہبر بنائیں۔ آخر میں آپ تمام حضرات کو یہ کہتا ہوں، ان جیسے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ جناب سلمان صاحب ہو، سرور چشتی، ان جیسے جتنے بھی لوگ ہیں، ان جیسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی اور تمام امت مسلمہ کو حق اور سچ کو پہچاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔